पिछली वीडियो में तो आई हूँ। इनके तारुफ की ज़रूरत भी है क्या? नहीं, वो सियासी ताल्लुक जो है वो हाँ। खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए भी किसी के मैं तारुफ पहले करा लेता हूँ। सदर सईद सरबाजी साहब हमारे सीनियर न्यूज़ एडिटर हैं बिजनेस रिपोर्टर में। मुश्ताक सईद साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। आसिफ महमूद साहब हमारे बहुत ही एक्टिव जो हैं मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं। आसिम भट्टी साहब जो हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं गोल्ड टीवी में। जैन अली साहब जो है उर्दू न्यूज़ साबिक मेंबर गवर्निंग बॉडी हैं। शेर मोहम्मद साहब हैं। शबीर लाशारी धरती टीवी का ब्यूरो चीफ करम अली शाह साहब हैं। और हमारे खालिद फरशोरी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक। मंगलू साहब हैं हमारे मेंबर गवर्निंग बॉडी भी रहे हैं। सीनियर हैं अब्दुल एस खानदारा साहब हैं। ये जो हैं हमारे लीडर हैं, साबिक सेक्रेटरी हैं। और जो है PFU पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल हैं। और ब्यूरो चीफ हैं, शायर हैं। ये दुनिया के वाहिद शायर हैं जो सबसे बेहतरीन क्राइम रिपोर्टर भी हैं। जी यानी आपने किसी क्राइम रिपोर्टर को शायर नहीं सुना होगा। और मज़ाहिया शायर हैं, इतने बड़े मज़ाहिया शायर हैं कि आपको इनका एक एक शेर याद होगा अगर हम आपको याद दिलाएं। अभी आगे देखिए दर्द जरूरी है ना। हाँ, दर्द जरूरी है। क्राइम रिपोर्टिंग के लिए दर्द जरूरी है। अरबाब वो तो चांदी नियो में काम कर रहे हैं, दर्द इनको ऐसे ही मिल रहा होगा। नहीं नियो में तो बहुत अच्छी इन्वायरमेंट है। नहीं नियो तो हमारा अपना चैनल है। अरबाब चांडियो साहब हैं सुनो टीवी से। अच्छा सुनो टीवी से। जावेद जेजा साहब हैं सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। अबुल हसन साहब हैं ये भी सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं। शेर अहमद मेरा नाम है, मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा और हम आपको कराची प्रेस क्लब में आप किस चैनल के साथ मैं हैं? न्यूज़ 1 टीवी में हूँ। अच्छा न्यूज़ 1। इसमें मेरा ख्याल है आसिफ भाई के जो है वो न्यूज़ 1 और न्यूज़ दोनों में हमने काम किया। न्यूज़ 1 मैंने मेरे ख्याल है कुछ चैनल में से छोड़ा नहीं। न्यूज़ 1 जब ये यहाँ तशरीफ लाई थी तो उस वक्त के नियो में थी। नियो में थी। हाँ आप समझे अभी भी मैं नियो ही हूँ। नहीं, अब तो खैर नहीं अभी भी आप आपका और हमारा एजेंडा एक ही है। अच्छा हमारा तो पहले दिन से वही एजेंडा था। अच्छा मतलब clear चले करें। फाइनली मुझे पाकिस्तान में कोई शख्स ऐसा मिला जिसको पता है मेरा एजेंडा क्या है। अक्सर तो सवाल पूछते क्या एजेंडा है। नहीं, हम कैसे- आपका हमारा एक चले ही है। ऐसा करें फिर सवाल आज मेरा ख्याल है क्या है यहीं से शुरू करते हैं। हैं। मेरी तो नहीं, जरूरत नहीं, आपकी नहीं। जरूरत अब ये तो- हमारे ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन होंगे क्योंकि इनको पता है कि हमारा एजेंडा क्या है। हमारा एजेंडा ये है तो कि आप थोड़ा सा अपना मौजूदा तारुफ मैं अपना तारुफ करवा दूँ। मौजूदा तारुफ मेरा तारुफ वही है जो हमेशा से है। सहाफ़ी का तारुफ तो तब्दील नहीं होता। आसिफ भाई को पता है मैं जब भी कराची आई हूँ तो मैंने इनको हमेशा ये कहा। पहली दफ़ा तो मैंने इत्तेफाक हुआ तो मैंने छापा किया इधर कराची जो प्रेस क्लब है उस पर मैंने इनको बगैर बताए हमने एक छापा मारा। पहली बार मेरी मुलाकात इनसे ऐसे हुई। और उस वक्त कराची प्रेस क्लब की मतलब आज तो बहुत अच्छा ये बोर्ड रूम है, उस वक्त कुछ हालात ऐसे थे। तो मैं कुछ 4-5 बजे मैं कराची से नावाकिफ़ थी। मैंने इनको कहा चाय बनाएं, समोसे खिलाएं। वहीं में हम बैठे, हमारी बड़ी अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हुई। 4-5 और सहाफ़ी भी बड़ा अच्छा मैंने इन्होंने अपने मसाइल मुझे बताए। उसके बाद मैं जब कराची आती हूँ तो पहले मैं प्रेस क्लब आती हूँ। पहले कोई और अगर मीटिंग का कहे यहाँ पे बड़ी सियासत आजकल हो रही है, लेकिन मैंने उन्हें कहा जी पहले मैं फैमिली को सलाम करूँगी, उसके बाद जहाँ से आपका रिस्क शुरू हो तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो पहली जो जॉब मुझे मिली कराची में न्यूज़ 1 से मिली और वो भी मैं ऐसे ही आ गई कि मैं जहाज़ पे से उतरी और सीधा मैं गई और वहाँ पे मैंने उनसे अपॉइंटमेंट का टाइम मांगा। सीमा से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा तुम छोड़ के चली जाओगी, तुम ये लोग लड़कियां बाहर से आती हो और तुम लोग नहीं रह सकते हो पाकिस्तान में। मैंने कहा आप मुझे जॉब दें। अब मैं गई तो ये और बात है कि वहाँ मैं इतनी देर नहीं टिकी। उसके बाद बिज़नेस रिकॉर्डर में जी आज टीवी बहुत अच्छा। आई थिंक बिज़नेस रिकॉर्डर इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फैमिलीज़ जो जर्नलिज्म कर रही है। मैं पर्सनली मतलब मैंने उनको बड़ी तकलीफ़ें दी, उन्होंने मुझे कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी क्योंकि आई वॉज नॉट ऑन एनी एजेंडा। तो कभी मैं यहाँ की करूँ स्टोरी तो वहाँ की। तो फिर शहाब साहब मुझे कहे कि क्या करती हो। मैंने कहा देखें आप गुरु मंदिर में हैं
تو میں جو اسٹوری بھی کروں گی آپ کو تو ایسے بھی کچھ نہ کچھ تو آئے گا, تو چھوڑ دو. تو میں چاروں سائڈیں کر رہی ہوں, آپ کو ایسے بھی پڑھیں گی تو آپ نے تو یہ نصیب لکھوا کے لائے. لیکن ویری ویری گڈ ایکسپیرینس وتھ بزنس ریکارڈر. اس کے بعد ڈان, گڈ ایکسپیرینس آلسو. لیکن آئی تھنک کہ بزنس ریکارڈر میں جو چیز مجھ کو پسند آئی وہ یہ تھی کہ جو فیملی, جو جرنلزم فیملی سے آتے ہیں اور جرنلزم کرتے ہیں, ان کو پھر جرنلسٹ کی ایک جو رسپیکٹ ہوتی ہے, وہ اس کی سوچ کیسی ہے, اس کو وہ تعظیم دینا ان کو آتی ہے. تو آئی ہیڈ اے ویری پازیٹیو ریلیشن شپ ود دیم. اور اب میرا تعارف یہ ہے کہ جرنلزم, ویسے تو ہم پاکستان کے تناظر میں جو 2016 سے لے کے آئی وڈ تھنک 2022 تک ہوا, اس کی سب آپ لوگ آشنا ہے کہ کتنی مشکل سے جرنلزم کرنی پڑی. میں آئی تھنک سب سے پہلے مجھے نوکری سے نکالا گیا, تو سب سے پہلا تو سوال مجھے یہ کرنا چاہیے تھا کہ مجھے کیوں نکالا. لیکن چونکہ ہم نے کچھ وائس ریکارڈنگ سن لی تھی, اس لیے میں نے ان سے نہیں سوال کیا. لوگوں کی بھی, سیٹوں کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں, ہم نے سمجھ لیا, ہم چپ کر رہے. لیکن اس کے بعد پھر بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا, ورکنگ جرنلسٹ کو بھی نہیں چھوڑا گیا. اور اگر میں یہ کہوں کہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی, کیونکہ دنیا میں جرنلزم کے ساتھ جو ہو رہا ہے, آج جو اسٹوری بریک ہوئی ہے وہ امریکن CNN کی نیو اسٹوری, سائمہ محسن ہماری پاکستانی لڑکی جن کے ساتھ ایک انفیئر ڈسمسل بھی ہوا ہے. اور جی میں انفیکٹ سائمہ نے مجھے 2014 میں کوشش کی تھی پاکستان سے نکالنے کے لیے, سنگاپور اس کے لیے, لیکن اس وقت بھی بس وہ پاکستان کی سرزمین سے کمٹمنٹ تھی. اب آئی تھنک کہ آئی ڈڈ دی رائٹ تھنگ, لیکن اس وقت اٹ واز اے لوکریٹو آفر. تو ایسا ہے کہ جرنلزم تو ایک ایسا پروفیشن ہے کہ اب اگر بچہ کوئی آتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں کہ کیوں جرنلسٹ بننا چاہتے ہو, کوئی اور راستہ اختیار کرو. لیکن اگر اینکر بننا چاہتے ہو اور سب کچھ اپنا جو کوئی بھی تربیت ہے, جو کوئی بھی ایمان ہے وہ بیچنے کو تیار ہو, تو پھر تم کامیاب ہو. تو اگر تم اپنا کعبہ قبلہ روز بدلنے کو تیار ہو تو یہ پھر بڑا سکسیزفل ہوگا. لیکن اگر تم صحیح معنوں میں صحافت کرنا چاہ رہے ہو, جیسے کالج یا یونیورسٹی میں ہمیں پڑھائی جاتی ہے جس کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں, تو پھر تکلیف دہ زندگی ہوگی. اور وہ بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے بہت کمٹمنٹ چاہیے ہے, اور اس کے لیے جو مالی ذمہ داریاں ہیں, وہ جو مجبوریاں ہیں, وہ اگر کم ہوں تو بہتر ہے. سو میں تو اپنے کو صحافی ٹرنڈ ایکٹیوسٹ ہی ڈسکرائب کروں گی, یہی میرا تعارف ہے. 2014 میں جب ضرب عضب آپریشن شروع ہوا تو تب میں نے بزنس ریکارڈر کو چھوڑا, اس وجہ سے کیونکہ میں 8 بجے کا جو پرائم ٹائم شو تھا وہ, اور جہاں آپریشن ہو رہا تھا اور جہاں ڈسپلیسڈ انڈیویجولس تھے, ان کے لیے میں کوپ نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی تھیں, 12 گھنٹے کی وہاں تک ہمیں ٹریول پڑتا تھا. تو ایکٹیویزم پر میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری صحافت نے مجھے ایکٹیویزم سکھایا ہے, کیونکہ میں نے گراؤنڈ پہ رپورٹنگ کی ہے. تو اب اگر مجھے کوئی بات, کوئی امریکہ میں بیٹھے ہوئے کوئی پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے, تو ان سے 2-3 سوال میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو پتہ بھی ہے ہنگو ہے کہاں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں, کسی بھی مسلک کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ کیسے اتھارٹی ہیں جب آپ کبھی لاہور کے DHA سے نکلے نہیں ہیں, کبھی آپ ڈیفینس سے نکلے نہیں ہیں. تو میں چونکہ کر چکی ہوں رپورٹ وہاں پہ, میں چونکہ پہلے فرسٹ آن دا گراؤنڈ رپورٹ کیا ہے, تو میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا سکتی ہوں. سو صحافت سے ایکٹیویزم از اے نیچرل پروگریشن. ہر ایک کے لیے ظاہر ہے پاسبل نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی گھریلو مالی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. لیکن میرے لیے اللہ نے ایسے راستہ بنایا کہ میں کر سکتی ہوں. میں وہ رسکس بھی لے سکتی تھی جو عام لوگ نہیں لے سکتے. میری وہ ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں فائنینشیل. لوگوں کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں, لوگوں نے والدین کی خدمت کرنی ہوتی ہے, بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, بہنوں کی شادیاں کرانی ہوتی ہیں, میں سب کی مجبوریاں سمجھتی ہوں. لیکن گزشتہ 1 سال میں آپ نے ایک بات نوٹس کی ہوگی کہ جن کو بہت کچھ کہیں کعبہ قبلہ بدلنے کی وجہ سے ملا بھی ہے, ان کا بھی آپ کے سامنے حال ہے. چاہے وہ منسٹر ہو,
لاسٹ ٹائم جب میں یہاں پہ آئی پچھلے سال تو آپ ہی لوگوں نے مجھے بتایا کہ کوئی میرے اوپر کوئی پرچہ کٹا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا تھا. اور جن پہ پرچہ کاٹا ہوا تھا آج وہ آپ لوگ ان کے اوپر بلاگز کر رہے ہوں گے کہ شاید وہ کوئی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی ہو سکتے ہیں. سو یہ اللہ کا انصاف ہے. آپ کو جنت اور جہنم کی ایک جھلک یہاں پہ دکھائی دیتی ہے. ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ کوشش کر سکتے ہیں کہ صحیح بولیں اور صحیح کام کریں. ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو جائے, ہو سکتا ہے ہم بھی کوئی عقلی کل نہیں ہے, لیکن انسان کم از کم کوشش کر سکتا ہے. کیونکہ جنہوں نے بہت کچھ کمایا ہوگا پچھلے 3-4 سال میں 2018 سے 2022 تک, ان کا آج حال دیکھیں, کچھ لوگوں کا پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ ایک سبق بھی ہے. لیکن ظاہر ہے میں آپ کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی, میں صرف اپنی زندگی کے لیے فیصلہ کر سکتی ہوں. اور میں نے یہ فیصلہ کیا بہت سال پہلے کہ چاہے لوگ جو کچھ بھی کہیں میں وہ کروں گی جس کو میں صحیح سمجھتی ہوں, چاہے اس میں مالی نقصان ہو, چاہے لوگ گالیاں دیں, چاہے لوگ آپ کے لیے خطرات کریٹ کریں. اور بہت زیادہ خطرے تھے 2015 میں جب میں واپس آئی, اور 2015 سے 2016 تک جس طریقے سے مجھے رہنا پڑا, لیکن اس لیے برداشت کیا کیونکہ اگر میں کمزور پڑ جاتی تو پھر میں اور کسی کو نہیں کہہ سکتی تھی کہ آپ ہمت کریں. لیکن آج میں بھی واپس ہوں, اسی سرزمین پہ ہوں جس کے ساتھ میں رشتہ نہیں توڑ سکتی, نہ توڑنا چاہتی ہوں. اور میں آج خانزادہ صاحب بتائیں گے کہ کیا ایجنڈا ہے. میرا تو ایجنڈا آپ لوگوں سے ایڈوائس لینے کا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اب کراچی میں میرا اپنا گھر ہے, تو ایک دفعہ کسی نے پرومس کیا تھا کہ کوئی سیٹ ملے گا, تو وہ سیٹ تو نہ ادھر سے ملا نہ ادھر سے, لیکن میں نے بھی ٹھان لی کہ میں کراچی سے ہی سیٹ لے کے رہوں گی. تو وہ اب آپ دیکھیں کہ کراچی اب میرا سسرال بھی ہے اور آپ لوگوں کی وجہ سے میکہ بھی ہے. سیٹ لینا کراچی سے, آپ نے سیٹ لینی ہے. آپ نہیں دیکھیں, مجھے تو سب کچھ مل گیا ہے. مجھے تو جو تمنا تھی. یہ جو شعیب ہے یہ بھی آپ کے محلے دار ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جہاں آپ کا سسرال ہے اچھا, یہ بھی وہیں رہتا ہے. اچھا, اور ان کے بھی وہیں رہتا ہے. اچھا. لیکن میں آج آصف بھائی کو بھی میں نے رابطہ کیا تو میں نے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہنا, مطلب کیا ہم آپ سے سننے کی توقع کر سکتے ہیں. سموسوں کا سائز اکانومی کی طرح چھوٹا ہو گیا, یہ سموسے بڑے تھے. یہ دیکھیے, یہ پاکستان کی اکانومی کا کراچی سے پیسہ ہے. یہ گرمیوں میں چھوٹے ہو جاتے ہیں, سردیوں میں بڑے ہو جاتے ہیں. اچھا, میں گزارش یہ کروں گی کہ میں آج آپ سے رائے لینے کے لیے آئی ہوں, مشورہ لینے کے لیے آئی ہوں. کیونکہ جب ہم جمہوریت کرتے ہیں تو جمہوری رویہ یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں سے سننا چاہیے کہ آپ کے خیال میں اگلا قدم کیا اٹھانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. میں نے چونکہ کراچی میں رہنا ہے تو مجھے تو سب سے پہلا جو مسئلہ نظر آیا وہ یہ نظر آیا کہ آپ لوگ سمندر کے پاس ہیں لیکن پانی نہیں ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ لوگوں کو کیوں اتنے سال یہ کیوں آپ لوگوں نے یہ بات نہیں کی, یا لوگوں کو مجبور کیوں نہیں کیا. کیونکہ میرے نزدیک کراچی لنڈن ہے. کراچی از یور پورٹ سٹی, میٹروپولیٹن سٹی. سب کا روزگار ادھر سے جڑا ہوا ہے. کراچی اگر کھائے گا تو باقی ملک کے پاس کچھ آئے گا. لیکن کراچی میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا وجہ ہے کہ جو چیز مطلب پانی نہیں ہے, آب و ہوا صاف نہیں ہوگی, کھانے کو نہیں ہوگا, روزگار نہیں ہوگا, تو باقی پاکستان کہاں جائے گا. سو یہ مجھے تو یہ بڑی شاکنگ بات لگتی ہے. میں یہاں پہ آپ لوگ جیسے سجیسٹ کریں گے, بیکاز میں دیکھ رہی ہوں کہ سیاست میں مسئلہ کیا ہے. سیاست میں مسئلہ یہ ہے کہ اوپر ایک شخص بیٹھا ہے جس پارٹی میں بھی ہو, چاہے رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہو یا ان رجسٹرڈ سیاسی پارٹی ہو. لیکن ماڈرن طریقہ جو گورننس کا ہے یا سیاست کا ہے وہ بورڈ رومز میں بھی یہ ہے کہ ٹاپ ڈاؤن نہیں ہوتا, ہاریزونٹل ہوتا ہے. ایک شخص جو کہ کٹ آف ہے وہ اگر نیچے آرڈر دے گا تو اس کو نہیں پتا. اگر آپ کا ہاریزونٹل طریقہ نہیں ہوگا, اگر آپ مجھے نہیں بتائیں گے کہ گلستان جوہر میں میں کام کر رہا ہوں ورکنگ جرنلسٹ, تو مجھے کیسے پتہ ہوگا. میری ایک سینسبلٹی ہوگی کہ ٹھیک ہے جی میری نیت یہ ہے اور میں اس کو ویریفائی کر سکتی ہوں.
لیکن جو آپ کا گلستان جوہر کا لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے وہ میرا ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ زبان بولتے ہیں، جو ایک اردو اسپیکنگ کا لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے، وہ ایک پشتون کا ہو ہی نہیں سکتا. ایکولی ایک پشتون مزدور کا یا ٹرانسپورٹر کا جو لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے وہ کسی اور کا ہو نہیں سکتا. لیکن جو بھی کراچی میں ہے، لنڈن کی طرح، لنڈن میں جو کوئی ہے وہ لنڈنر ہے، کراچی میں جو کوئی ہے وہ مقامی ہے. تو ہمیں اس سے بالا تر ہو کے سوچنا پڑے گا کہ مقامی غیر مقامی، جو کوئی بھی کراچی میں ہے اور زندگی اپنی بنا رہا ہے وہ مقامی ہے. سب نے کراچی کو اپنا گھر آ کے بسایا ہے، اور یہ اسی کی رنگینی ہے. جنہوں نے تفریق کرنے کی خواہش رکھی ہے وہ سارے فیل ہو گئے ہیں. کوئی بھی ماڈل یہاں پہ کامیاب نہیں ہوا، نہ ان کی ذاتی حیثیت میں کامیاب ہوا ہے، ظاہر ہے عوام کے لیے بھی کامیاب نہیں ہوا. تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ نے کہاں کہاں جانا ہے، کیا کیا ایشو ریز کرنا ہے. اللہ پاک نے جس وجہ سے بھی ایک پلیٹ فارم دیا ہے، ہم آواز ریز کر سکتے ہیں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی کسی حلقے سے میچ ہی نہیں کرتا تو ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ نہیں جی یہ شخص صحیح نہیں ہے، یہ حلقے میں بیٹھتا ہی نہیں ہے، حلقے میں پلا بڑا ہی نہیں ہے، اس کو کیا پتہ ہے. تو میں بلیو کرتی ہوں کہ چاہے فار ایگزامپل آپ کی پریس کلب میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لوگ ایک لابی بناتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں. آج ایک گورننگ باڈی میں آپ نے کہا خاتون ہے، آئی ول میک اٹ شیور کہ وی شوڈ ہیو مور ان دا گورننگ باڈی ہو آر ویمن، کیونکہ میرا حلقہ خواتین کا ہے. میں پہلے سے آپ کو بتا دوں میرا پہلا ووٹ آبویسلی، کیونکہ میرا لیفٹ ان ایکسپیرینس از اونلی فیئر کہ میں خواتین کے لیے بولوں، خواتین مجھ کو اپروچ کریں، میں ان کے ساتھ ایک لابی بناؤں. لیکن جو کچھ بھی کرنا ہے، صحافی جب اتنا زیادہ اوروں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے تو اپنے لیے آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے. اور صرف ایک ہی بات ہے جو مجھے لگتا ہے کہ شاید مجھے لگتا ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، مجھے لگتا ہے پشتونوں میں ہم میں پھر تھوڑی سی یونٹی ذرا ایک اچھی کوالٹی ہے، ہم میں ذرا بھائی چارہ، ایک دوسرے کا خیال. تو یہ میرا خیال ہے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں باقی پاکستان میں بھی یہ پھیلانی چاہیے کہ اکٹھے کھڑے ہوں تو کسی کے آگے آپ کو فرشی سلام نہیں کرنے پڑیں گے. یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس ہے. ہم نے نہ کبھی کسی کی سنی ہے، نہ کبھی کسی سے کوئی اسکرپٹ اٹھائی ہے. جب ہمیں کہتے تھے کہ کراچی کے اوپر ایسا پروگرام کرے، آپ کے پاس میرے سارے پروگرامز گواہ ہیں، کبھی بھی نہیں کیا. لیکن آج آپ ڈیسائیڈ کریں گے، آپ بتائیں گے. آئی وانٹڈ اٹ ٹو بی این انٹریکٹیو سیشن. آپ بتائیں کہ جی کہاں اگر ایکٹیو پالیٹکس بھی کرنی ہوئی تو آپ لوگ جیسے سجیسٹ کریں گے ویسے ہی کریں گے، جو آپ کو پسند ہے. تو ہر بات میں آئی ایکسپیکٹ کہ جمہوری طریقہ ہی ہو. نہیں، ہم آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا انٹرسٹ ہے پولیٹکس میں یا میڈیا میں آنے کا واپس؟ آپ پہلے اپنے آپ کو تو کلیئر کر کے بتائیں کہ آپ پولیٹکس میں آنا چاہتی ہیں یا نہیں. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ جب بورس جانسن میڈیا بھی کر سکتا ہے اور پالیٹکس بھی کر سکتا ہے تو میں کیوں دونوں نہیں کر سکتا. ایشوز آج کل کی میڈیا جو ہے ایک ہی ہے، نہیں ایک نہیں ہے، کافی ہے. کمیڈین اس وقت یوکرین کے پرائم منسٹر ہیں اور وہ وار میں لیڈ کر رہے دیکھ لیا آپ نے، کمیڈین کے سربراہ مملکت ہونے کا نتیجہ کمیڈینس تو ہم نے بھی رکھے ہیں. کمیڈینس اچھا ریحام، اگر میں اصل میں دیکھیں ان کا جواب نہیں دیتے تھے، پہلے مجھے جواب دینا ان کا جواب صدر صاحب والی بات کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا دیکھو آپ کی اب تو میڈیا آ گئی ہے. دیکھیں ابھی پتہ کیا ہوا، ابھی جو آپ نے بات کی کراچی، نہیں یہ نہیں بیٹا، اس وقت ایک علاقہ ہے، ایک وقت ایک علاقہ ہے لیاری کا، لیاری کے سارے ٹاؤن ناظم اور وائس چیئرمین کراچی پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کرنے آ گئے. تو اچانک سے پتہ چلا کہ آپ آ رہی ہیں، سارے کیمرے آپ کی طرف آ گئے. مطلب آپ دیکھیں، مطلب جو میڈیا کا جو ہے یہ حال ہے، یہ حال ہے. تو سب کے اور صبح سے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ بھائی آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی یا افسوس ہوا؟ جو آپ کا دیکھیں، میں آپ نے جو باتیں کی نا، یہ باتیں آپ کریں گی تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آپ کو اس طرح سے میڈیا میں بھی دے. لیکن اگر آپ
का एक रोल रहा है और जिस बंदे के हवाले से माशाल्लाह, और उस मैं कुछ चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ। आपका मतलब है मेरे वालिद साहब का? नहीं वालिद साहब का मेरे पे तो जो मेरे वालिद साहब की ये है। कह रहा हूँ कि आपने सबसे पहले आपका मतलब है नहीं, आपने सबसे पहले उसकी मेरे निशानदेही वालिद की उस शख्स के अंदर ये खामियां हैं। हमारे लोगों को ये पता नहीं था, जिस तरह आपने नहीं मीडिया जी, ऐसी बात नहीं है। मैं सबको पता था, मुझसे बोल कोई बहुत नहीं। पहले पता था, बहुत ज्यादा अच्छा पता था। बोल कम लोग आपको हैं। देखा हाल था जैसे खाजादा नहीं, popularity उसकी ने कहा इतनी हुई। नहीं इस सर, वक्त भी popularity शायद है। मैं मीडिया टॉक भी कर लेंगे। ये अच्छा है ना, इंटरेक्टिव सेक्शन है। जमाली साहब पहले चाय वाय पी ले, फिर नीचे आके मीडिया टॉक कर लेंगे। मेरे ख्याल में तो अब यही कर लें, सारा कैमरा मीडिया आ गया, बहुत अच्छा सब आ रहा है। चले नीचे भाई मीडिया टॉक नीचे करेंगे। चाय पी के आ रहे हैं। हाँ अगर कोई आप लोगों ने कोई मशवरा देने तो यहाँ दे दें। अच्छा, मेरा एक छोटा सा बड़ा लाइट सा सवाल है, अगर आप इजाजत दें। जब मेरा एक सवाल लाइट सवाल है। मेरा शोएब भाई, उनको जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको भी आप जो है ना इनवाइट करें और वहाँ पे फिर आप जो है ना अच्छे उसमें जो है ना वो मशवरा देंगे। सही है। एक लाइटर सा सवाल है मेरा कि आपकी जब शादी हुई तो आप आधे मुल्क की भाभी बन गई, लेकिन अब जो आपकी शादी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको बहुत, तो वो हम सब के बहनोई बन गए। तो आप अपने मुंह से ज़रा उनकी थोड़ी बताएं, तारुफ उनका कराएं, लोगों से क्या करते हैं, किस तरह आपके हुई मुलाकात। यहाँ तो बहुत सारी खबरें चली कि वो ये हैं वो है। नहीं भाई, उनको ये उनसे सवाल है, उनको आप बताएं। देखिए मैं सहाफ़ी हूँ, तो हमने तो आगाज़ ही किया था प्रेस रिलीजेस लिखने से, तो मैं तो फुल डिस्क्लोजर में यकीन रखती हूँ। तो मैंने तो अंग्रेज़ी में और फिर फ़ौरन उसका उर्दू में तर्जुमा करके उनका शजर नस्ल, उर्दू स्पीकिंग है, पूरा नाम, ये उनका पीछे का सारा बायोडेटा, ये सब कुछ, ये सारा बायोडेटा मैंने पूरा इतना बड़ा प्रेस रिलीज़ अपनी फेसबुक पे लगा दी, सारे अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया। आपको पता है अल्लाह का बड़ा रहम है, मेरा सोशल मीडिया जो है उसकी जो फॉलोइंग है वो कुछ टेलीविज़न चैनल से ज़्यादा है, ट्रैफिक बड़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद लोग अगर आप उनको बता रहे हैं कि जी ये मेरे हाथ में प्याली है, इसमें चाय है, चाय में मैंने चीनी नहीं डाली, लेकिन अगर लोग इसके ऊपर चेमगोइयाँ करें तो इंसान क्या कर सकता है। बिल्कुल ठीक, ये नेचर है मीडिया। बिल्कुल ठीक। हमने तो आपको फुल डिस्क्लोजर दिया, नंबर भी बताए, शादियों के भी नंबर बताए, तलाकों के भी नंबर बताए, लेकिन मसला इसमें यह है कि मैं बार बार ये बात कहती रही हूँ कि पाकिस्तान में लोगों को इतनी आदत है झूठ सुनने की, बिल्कुल लोगों को इतनी आदत है फरेब धोखा खाने की कि आपको यकीन नहीं आता कि आपको कोई सच बता रहा है। वाह, बिल्कुल ठीक। ये मसला है, और ख़ास तौर पे जब कोई पब्लिक डोमेन में आ जाता है, कोई बहुत बड़ा एंकर बन जाता है या सियासतदान बन जाता है, तो उसको तो इतना फ्री पास मिल जाता है झूठ बोलने का कि लोगों को यकीन नहीं आता कि जब कोई सच बोलने वाला आता है तो कहते हैं नहीं कोई एजेंडा होगा, अच्छा पता नहीं वहाँ जाके। तो ये एक मसला है जो मैं समझती हूँ। तो आप दोबारा पूछ रहे हैं, मैं दोबारा दोहराए दूँ। हाँ। मेरे में इतना सब्र है माजी की वजह से जो हमने बर्दाश्त किया है कि आप 10 बार पूछेंगे, मैं 10 बार जवाब दूंगी और जवाब में कोई फ़र्क नहीं होगा। तो मेरे जो शौहर हैं उर्दू स्पीकिंग फैमिली से हैं, हिजरत करके उनकी फैमिली दोनों तरफ से, वालदा की भी वालिद साहब की भी, पार्टीशन के वक्त यहाँ पे आई, ये उन लोगों में से हैं जो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत अच्छे इसको आप कहते हैं अच्छे फैमिलीज़ जो कि जायदादें वहाँ पे छोड़ के आए हैं, अभी भी उनकी फैमिलीज़ उधर हैं और बहुत अच्छा वो उनका लाइफस्टाइल है। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की मोहब्बत में पाकिस्तान यहाँ पे हिजरत करके आए, प्रोफेशनल फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, लिखा पढ़ा के जो बच्चों को बाहर भेजते हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, कॉर्पोरेट हैं। टीवी पे आपने उनको उनकी यंगर एज में देखा होगा, कुछ यहाँ पे जब कराची में काम कर रहे थे तो
کچھ طنز و مزاح کا ان کو شوق ہے. وہ اگر یہاں پہ آئیں تو آپ سب کی وہ پک کر لیں گے مینرزمس, تو ان کو ہے یہ. اچھا. لیکن وہ کارپوریٹ ہیں, نہ ان کو سیاست سے کوئی لگاؤ ہے, نہ کوئی ان کو انٹرسٹ ہے. ان کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کون کہاں ہے, لیکن وہ آواز لوگوں کی بڑی, ان کے مینرزمس بڑی اچھی کاپی کرتے ہیں. تو آپ نے ان کو فورمین شو وغیرہ پہ ادھر ادھر, تو مرزا بلال بیگ ان کا نام ہے, اور وہ خالد بھی ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا, تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ ان کے ساتھ مرتضیٰ مصطفیٰ چودھری وغیرہ کے ساتھ, تو اکثر ان کو آپ نے بہروپی ہے اس میں دیکھا ہے. خاص طور پہ اردو اسپیکنگ جو MQM کے جو قائدین ہیں ان کی بہت اچھی نقل لگاتے ہیں, بہت اچھا ان کا لہجہ ہے. سو ان کا یہ ایک شوق ہے, ایز اے پارٹ ٹائم ہابی انہوں نے کیا ہے. اور اب پہلی بار میں سسرال آئی ہوں تو وہ ہر ایک کی بڑی اچھی, اب ظاہر ہے کچھ چیزوں پہ ان کی تھوڑی سی لمیٹیشن ہو گئی ہے, کیونکہ شادی کے بعد کچھ باتیں وہ جو فی البدی وہ کہتے تھے جس کی وجہ سے ان کو لوگ بڑا پسند کرتے تھے, اس پہ تھوڑا سا وہ نہیں کر رہے. بٹ آئی ہوپ کہ ہی شوڈ کنٹینیو, لیکن ہی از ان وہ پروفیشنل کی ایک زندگی ہے, تو صحافت سے نہ سیاست سے ایسا کچھ وہ باہر ہی سیٹلڈ ہیں. لیکن اس بار میں ان کو بڑی مشکل سے منا کے لے کے آئی ہوں, کیونکہ آج بھی ان کو بڑا ڈر تھا, کیونکہ باہر جو اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہے اس کا خیال ہے کہ پاکستان میں ہر طرف ہی آگ لگی ہوئی ہے, ہر طرف انسیف ہے. کراچی کے جو امیجز جا رہے ہیں باہر وہ بہت خطرناک ہے, اور کراچی میں حالات واقعی بہت خراب ہو گئے ہیں. اب آپ کو موبائل سنیچنگ پہ مطلب دن کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جہاں کوئی ہلاکت ہو گئی ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچے, آپ کو موبائل سنیچنگ میں اتنی فرسٹریشن ہے. اور میں دونوں پوائنٹ آف ویو سمجھتی ہوں. آپ نے لیاری کی بات کی, ہو سکتا ہے کہ ہماری صحافی جو برادری ہے وہ جانتی ہو کہ لاسٹ ٹائم میں آئی ہوں یہاں پہ تو پریس کلب گئی ہوں اور پھر لیاری گئی ہوں, کیونکہ لیاری سے میری ایک پرسنل ایسوسیشن ہے فٹ بال کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے آپ وہاں پہ مشہور ایک سیٹلمنٹ بہت آئی ہوئی ہے, تو بلدیہ ٹاؤن سے لے کے بسم اللہ ٹاؤن تک یہ میرا بھائی اور یہ میری جو بچی ہیں ہمارے ساتھ گئی ہیں. اس وقت آپ لوگ کوریج نہیں دے رہے تھے, تو ہم تو لیاری کے ساتھ ہم جڑے رہے ہیں. اور اس کا ریزن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو چیز انسان اپنے بچوں کے لیے سلیکٹ کرے کہ ان کو محفوظ رکھا جائے, ان کو اعلیٰ تعلیم دی جائے, ان کو اچھا کھانا پینے کو دیا جائے, تو یہ بہت زیادہ گناہ کی بات ہے کہ میں اوروں کے بچوں کے لیے یہ نہ سوچوں. اس لیے کیونکہ الٹیمیٹلی جو بچہ اتنا فرسٹریٹڈ ہے کہ وہ گن اٹھا سکتا ہے, 5000 کے لیے موبائل سنیچنگ کر سکتا ہے, تو وہ آپ کی دہلیز پہ آ سکتا ہے, آپ چاہے جتنے پروٹوکول دیں. تھوڑی سی گفتگو نیچے کرو. چلے ٹھیک جی ہے. ہاں, جی بہت شکریہ. جس طرح آپ نے بتایا کہ جیسے آپ کراچی آئیں گے سب سے پہلے آپ نے کراچی پریس کلب کا رخ کیا ہے, اور آپ کو بہت زیادہ کنگریچولیشن فور یور ویڈنگ. تھینک یو. اور آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ آپ خواتین کو زیادہ فوکس کریں, تو ہم چاہتے ہیں کہ دوبارہ آپ کراچی پریس کلب اور ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. بالکل, آپ صرف خواتین اسپیسیفک ایک کو رکھیں, کیونکہ دیکھیں ایکچولی تو جو کام جو بولنے والا کام ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ مردوں کو کہنا چاہیے, کرنے والا کام ہے وہ خواتین ہی کریں گے. ویسا بھی